बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जाली फार्म 47 के नतीजे में बनने वाली जाली चुनतखब हुकूमत और जाली चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इब्तदा ही से अचकोले खाने लगे। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि अब आज 23 मार्च के दिन भी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान को बिल वास्ता राबतों के जरिए डील देने की और डील हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत किसी तौर नहीं चल रही। कैसे और क्यों कर ये पैगाम रसानी हो रही है और क्यों कर अगले 20 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अमरीका और सऊदी अरब का अचानक अहम तरीन मामलात के ऊपर एक्टिव होना, कांग्रेस कमेटी में इमरान खान के हवाले से नारे और कहा जाना कि अमरीकी सफ़ीर इमरान खान से मुलाकात करें। उसके बाद हंगामी दौरा सऊदी अहम तरीन शख्सियत सऊदी वज़ीर दिफा का आज हंगामी दौरा और उसके बाद फिर उनकी रुखसती, वापस चले गए। चंद घंटों के दौरे पर आए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की। ये तमाम तर चीज़ें अमेरिका और सऊदी अरब बेशुमार मामलात के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर अलाइन हैं, एक पेज के ऊपर हैं। ये दोनों बड़ी अहम तरीन मुलाकातें बड़ी डेवलपमेंट्स किस तरफ को इशारा कर रही हैं, आगे चलकर आपको बताते हैं। पहले जनाब यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि जो अमरीकी सफ़ीर की अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है, इसके ऊपर क्या सवालात हैं, क्या सवालात इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत अपने मुल्क में तैनात अमरीकी सफ़ीर को रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देगी और क्या इस हवाले से अमरीकी हुकूमत का सफारती दबाव कारगर हो सकता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस सवाल का जवाब हतमी तौर पर अभी नहीं दिया, मोहतात लफ्ज़ों में जवाब दिया। वजारत खारजा की जानिब से जब उनसे ये पूछा गया तो उस वक्त उनका मोहतात जवाब था, अमरीकी सफ़ीर की जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात का फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा, ऐसा कहना था दफ्तर खारजा की तर्जुमान की जानिब से। तहम उनके इस मौक़िफ़ से इस मौजू के ऊपर अभी सवालात का सिलसिला और जो गुफ्तगू है वो इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए अमूर खारजा की समात में अमरीकी सीनियर रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मन ने डोनाल्ड लू से ये मुतालबा किया था कि अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान से जाकर जेल के अंदर मुलाकात करनी चाहिए और उनसे उनका मौक़िफ़ हर सूरत जो है वो लेना चाहिए। जिसके बाद ये तमाम तर सवालात जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस हैं, क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई दोहरी शहरियत रखने वाला पाकिस्तानी किसी जुर्म में जेल का कैदी हो तो इस मुल्क का सफारतकार वजारत दाखिला से इजाज़त मिलने के बाद जुर्म की नौयत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए उसकी दरख्वास्त पर जेल में जाकर मुलाकात कर लेता है। लेकिन इमरान खान के पास तो बिलाशुबा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पास तो बिलाशुबा पाकिस्तान की शहरियत है, उन पर इस पॉलिसी के तहत तो इतलाक नहीं होता। फिर उनकी जानिब से खुद भी कोई अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की कोई एलानिया दरख्वास्त अभी तक जो है वो सामने नहीं आई। और फिर इमरान खान किसी इखलाकी जुर्म के अंदर भी जेल में कैद नहीं है, बल्कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और अहम तरीन सियासी शख्सियत हैं, और किसी मुल्क के सफ़ीर की पाकिस्तानी सियासतदान से जेल में जाकर उनसे मुलाकात करने, मौक़िफ़ जानने की मिसाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर मौजूद नहीं है। फिर क्यों कर और कैसे ये बात की गई, क्यों कर और कैसे ये बात मुमकिन हो सकती है, क्योंकि इस वक्त सवालात ये भी किए जा रहे हैं कि क्या जो पार्लिमानी कमेटी के अरकान का मुतालबा या तजवीज़ है अमरीका का, वो क्या पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, तो क्या सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर अमल करे या नहीं। लेकिन जब ये बात कही जाती है तो फिर डेफिनेटली ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान वाकई खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन किसी सफ़ीर के कहने के ऊपर किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया, जिसके अंदर मुल्क के अंदर तो सहूलतकारी हुई, बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हिस्सा जो है वो इसके अंदर डाला। अच्छा, अब इसी दौरान एक और जो है वो मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक इम्पॉर्टेंट तहरीर रखने जा रहा हूँ। आगे चलकर फिर आपको बताते हैं कि ये तहरीर किसकी है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से डील करना चाहती है,
پتہ ہے انہیں اس بات کا کہ شہباز شریف کی حکومت کسی طور پر نہیں چلنے والی، اور پاکستان میں تو کیا دنیا کی جو عالمی برادری ہے وہ کسی طور پر بھی شہباز شریف کی حکومت کو بے شمار معاملات کے اوپر سیریس نہیں لے رہی۔ اچھا، کہا کیا جا رہا ہے اس وقت جو ملک کے اندر سینیریو ہے اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ختم ہونے والی لڑائی شہباز شریف کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی طاقت کا یہ بنیادی ذریعہ ہے، اور یہ بات طاقتور حلقوں کی جانب ہی سے کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کیونکہ ڈیل نہیں کر رہے، عمران خان کیونکہ ڈیل دے نہیں رہے، ڈیل لے نہیں رہے، کسی معاملے کے اوپر آ نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جو نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے وہ ابھی تک شہباز شریف حکومت کی جو بنیادی طاقت ہے اس کا وہ ذریعہ ہے۔ عمران خان نے نیب کرپشن ریفرنس میں ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے جو تازہ ترین گفتگو کی اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ پیشن گوئی کر دی کہ شہباز شریف کی حکومت 5 ماہ سے زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ 5-6 ماہ انہوں نے دیے، یعنی کہ جو ٹائم فریم انہوں نے دیا اس کے مطابق کہ جب تک جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اپنے عہدے کے اوپر، اس وقت تک یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ چلے گی۔ اور عمران خان نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر اگلے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اگلے 6 ماہ میں جیل کے اندر وہ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سے ایئر چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس قسم کی باتیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جناب کچھ اگلی ایکسٹینشنز بھی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ آج بی بی سی کی بھی ایک تحریر ہے کہ مسیحا کی مدت ملازمت، اور اس کے اوپر بڑے طنزیہ انداز میں محمد انیف صاحب نے بھی لکھا کہ آج اس اہم موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ایکسٹینشن کا جو اعلان ہے وہ بھی کر دینا چاہیے، جو ہے وہ اس قومی دن پر سپہ سالار کی ایکسٹینشن کا بھی اعلان کر دیں تاکہ قوم اضطراب میں رہے کہ ہم نے عزت کرنی ہے یا بے عزتی کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ڈھکا چھپا میسج ہے پاکستان کی اس تاریخ کے حوالے سے جو کہ ایکسٹینشنز کے حوالے سے مختلف معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو جناب کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ بلکہ شاید خاقان عباسی نے بھی چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ جناب ایکسٹینشن 2 اہم ترین ایکسٹینشن شہباز شریف سے کروائی جائیں گی، اس کے بعد پھر ان کی چھٹی کرا دی جائے گی۔ اب یہ 2 کون سی ایکسٹینشن ہیں؟ یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کا اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو چیزیں بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہیں کہ ایک ایکسٹینشن کی جانب ان کا اشارہ ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن، اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو مدت ملازمت ہے نا 62 برس کی عمر تک کے جج رہ سکتا ہے، اس میں اگر اضافہ کر دیا جائے، اور 2/3 اکثریت تو دلوا دی گئی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، اور سیٹیں ادھر ادھر سے چھین کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کر کے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی زبردستی چھین کے ان کی جھولی کے اندر ڈال کر 2/3 اکثریت تو ان کو دے دی گئی ہے۔ تو مقصد کیا ہے اس 2/3 اکثریت کا کہ اگر اس قسم کا کوئی آتا ہے معاملہ سامنے تو پھر یہ آپشن بھی اس پٹاری کے اندر موجود ہے، جو پٹاری پاکستان کے اندر یہی ہائبرڈ قسم کا سسٹم جو ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں بنتی تو پہلی سٹیج جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے باخبر حلقے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو برادر جج صاحبان ہیں ان کے نیچے جیسے جو اگلے چیف جسٹس، کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب تو ریزائن دے کر چلے گئے، ان کے ریزائن کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں اہم ترین۔ اگلے جو چیف جسٹس ہیں ممکنہ طور پر، ممکنہ کیا بلکہ ڈیفینیٹلی اگر وہ رہتے ہیں اور یہ اپنے وقت پہ اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، تو منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ اچھا، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 6 سے 7 ججز کے حوالے سے ذرائع سپریم کورٹ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سخت قسم کی ریزرویشنز ہیں ان کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ بنانے کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو کچھ فیصلے الیکشن سے متعلقہ ان کی طرف سے آئے، پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی، پھر کچھ دیگر فیصلے بھی، اور اب خاص طور پر جبکہ آئندہ چند دنوں کے اندر اہم ترین معاملہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بینچ کے سامنے جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس دوران اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ 6 سے 7 جج صاحبان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سیدھے ہو چکے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر کم از کم ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جناب اب کوئی بھی جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہیں جو کہ خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے مسلسل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، الیکشن کو ڈیلے کرنے سے لے کر اس کے بعد بلے کے انتخابی نشان سے لے کر، اور ساری چیزیں اب مستقبل کے اندر اس قسم کی چیزوں کے اوپر اگر مزید عمل ہوا تو عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نک و نک ہوئے ہیں۔ اس وقت معاملات بالکل آخری سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کل سردار اعجاز اسحاق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، ان کی جانب سے جس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے، وہ ان تمام تر چیزوں کی طرف بڑا واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے اندر موجود جج صاحبان کیا سوچ رہے ہیں،
واضح انہوں نے کر دیا کہ اگر یہ جو سول افسران ہیں نا بیوروکریسی سول بیوروکریسی کے 200 کے قریب جو ان کے احکامات اشارہ انہوں نے کیا ان کے احکامات اگر ماننا چھوڑ دیں تو پاکستان جو ہے وہ ہو جائے گا جناب سیدھا، کیونکہ ان کے احکامات ماننے سے وہ انکار نہیں کر رہے اور احکامات کہاں سے آ رہے ہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کیوں نہ ان کو اب سزائیں سنائیں، جیلوں کے اندر ڈالیں تاکہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، جس پر سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ ایک طرف تو صرف قانون اور قلم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بندوق ہے، جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ بندوق کے مقابلے میں قلم کی طاقت زیادہ ہوا کرتی ہے، جس پر سردار اعجاز اسحاق نے پوچھا بھی کہ اچھا کیا واقعی ایسے ہے؟ اب یہ سارا ماحول ذرا آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے اندر مختلف جج صاحبان کے اندر کیا ریزرویشن ہے پاکستان کے اندر، جو مختلف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جناب اب آپ نے یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ 5 سے 6 ماہ تک یہ نہیں چلے گی اور حکومت گر جائے گی اور ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی۔ اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پیپلز پارٹی پر جمی ہیں کہ وہ کس حد تک اس حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اس تحریر کے مطابق عمران خان اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور پی ٹی آئی کے فوج کے ساتھ جو اس وقت جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ شہباز شریف حکومت کے لیے استحکام کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، لیکن صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، 2 گورنرز کے عہدوں کے بدلے کافی کچھ تعاون کا انہوں نے یقین دلا رکھا ہے، اور شہباز حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول فیصلوں کے بعد اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی حصہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہی کسی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر 2/3 سادہ اکثریت پر مشتمل جو حکومتیں ہیں وہ بھی مدت نہیں پوری کر پاتی، اور دوسری جانب اگر 17 سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہوں جیسے پی ڈی ایم 1 تھا اور اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے ہو تو پھر ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹور ٹار لیتی ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں نا ٹور ٹار لیتی ہے، اور انہوں نے پرسکون انداز سے جو ہے وہ بقول اس تحریر کی اپنی مدت حالانکہ پرسکون انداز میں نہیں کی لیکن بہرحال۔ اچھا، دوسری جانب پھر 9 مئی کے حوالے سے اس تحریر کے اندر ذکر ہے کہ کس طرح سے کور کمانڈر کانفرنس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں گے۔ اور پھر چند دن پہلے ایک بار پھر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت کو پاکستان کے اندر حالیہ انتخابات میں ہیرا پھیری کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پھر واشنگٹن میں آئی ایم ایف پروگرام کو روکنے کے حوالے سے احتجاج اور مظاہرہ ہوا تھا، وہاں پر پھر جو پاکستانی فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس حوالے سے نعرے بھی لگے تھے۔ اور پھر عمران خان نے اس تحریر کے مطابق سینٹ کے لیے بھی ان افراد کو نامزد کیا جن پر 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں، چاہے وہ حماد اظہر ہیں، چاہے وہ اعظم سواتی ہیں، چاہے مراد سعید ہیں۔ اگرچہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، یہی پیغام دے کر کہ جناب آپ کے ساتھ اگر ہم نے ڈیل بنانی ہے تو آپ ان کو سائڈ کے اوپر کریں، لیکن عمران خان مسلسل جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جناب جو ان کا موقف ہے اور 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن یہ تحریر جو خود ساختہ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انصار عباسی صاحب، یہ ان کی تحریر ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا کہ سہیل وڑائچ، حفیظ اللہ نیازی، انصار عباسی، اس قسم کے لوگ مسلسل 2-3 ماہ سے جس قسم کی تحریریں لکھ رہے ہیں، کبھی دھمکیاں، کبھی جناب مشورہ، کبھی تجویز، کبھی تجزیہ، کبھی اپنی رائے کا اظہار، مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کر بخار کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا جائے، عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کے حوالے سے رضامند۔ اس کے اندر بھی ایک پیغام رسانی ہے کہ دیکھیے جناب آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو پالیسی ہے نا اس وقت، اس کی وجہ سے یہ شہباز شریف حکومت مضبوط ہے۔ آپ اگر ہمارے متعلق اپنی پالیسی بدل لیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تو پھر شہباز شریف حکومت تو کسی طور نہیں چل سکتی، اور آپ کا یہ جو موقف ہے کہ 5 سے 6 ماہ کے اندر یہ حکومت گر جائے گی، یہ اسی صورت میں گر سکتی ہے اگر آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل بنا لیں۔ یہ ایک حیران کن قسم کی آفر ہے، بڑا سرپرائز آفر ہے، اور اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جلد جیل سے نکلیں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ خیبر پختونخوا میں وہ یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے پرواہ نہیں کی کسی کی بھی، وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور جو بھی ملک کو بری نظر سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ جس لیڈر نے ملک کو متحد کیا اس کو جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت چلوں گا، تو ہمیں بڑی ان سے امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت چلیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے، اور ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔
اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر آئین اور قانون اور جمہوریت کے اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں، مرضی سے کسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، اور کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایسا وہ کر لے گا تو اب وہ وقت چلا گیا ہے۔ اور میں ایک بار پھر سب کو یہ کہوں گا اور اپنی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی جلسوں کا شیڈول بنائیں۔ گھروں کے اندر ہم نے اس طرح سے نہیں بیٹھنا، اسمبلی کے اندر، عدالت کے اندر اپنا موقف رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک عوامی رابطہ موم بھی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ تو جناب یہ تھیں تازہ ترین، اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔